मौत की रस्सियों ने मुझे जकड़ लिया, पाताल के दर्द मुझ पर आ पड़े। मैं दुख और गम में गिरफ्तार हुआ। तब मैंने खुदावंद से दुआ की कि आए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मेरी जान को रिहाई बख्श। खुदावंद सादिक और करीम है, हमारा खुदा रहीम है। खुदावंद सादा लोगों की हिफाजत करता है। मैं पस्त हो गया था, उसी ने मुझे बचा लिया। आए मेरी जान, फिर मुतमईन हो, क्योंकि खुदावंद ने तुझ पर एहसान किया है। इसलिए कि तूने मेरी जान को मौत से, मेरी आंखों को आंसू बहाने से और मेरे पांव को फिसलने से बचाया है। मैं जिंदों की जमीन में खुदावंद के हुजूर चलता रहूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, खुदा का शुक्र करता हूं आपके लिए जो कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं। ये उसकी बहुत बड़ी कृपा है, दया है, मेहरबानी है कि हमारा ध्यान उसकी तरफ है। मुझे मालूम है आप अंदर से आत्मिक तौर पर, रूहानी तौर पर भूखे हैं। कौन नहीं है, कौन नहीं है भूखा इस बात के लिए कि उसका प्रेम हमारे अंदर पहुंच जाए। ये कलामी जिंदगी प्रोग्राम प्रेम सभा है। इसमें आपको मैं बस एक ही बात याद दिलाया करता हूं कि आप खुदा की नज़र में बहुत प्यारी हैं, बहुत प्यारे हैं, और वो आपको ऐसी नेमतें और ऐसी बरकतें देना चाहता है जिनके लिए आपका दिल प्यासा है, रूह प्यासी है, कहीं से मिल नहीं सकती, कमाई नहीं जा सकती, लेकिन वो खुशी से आपको देना चाहता है आज। आप कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं हमेशा आपको ये याद दिलाता हूँ कि अगर आप इन बातों को सुनकर खुद पढ़ना चाहें, देखना चाहें, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भेज सकते हैं, और आप देखेंगे प्रोग्राम के आखिर में वहाँ एक टोल फ्री नंबर भी है। मंडे से लेकर थर्सडे तक, सोमवार से लेकर जुमेरात तक, सुबह 12 बजे से पहले अगर आप फ़ोन करें तो मैं आपकी कॉल ले लूँगा, आपसे बात करूँगा। और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको जिस ज़ुबान में चाहेंगे, जिस भाषा में चाहेंगे, आपको पढ़ने के लिए भेज दूँगा, इंजील भेज दूँगा और कुछ पढ़ने के लिए भेज दूँगा, ताकि आप देख सकें कि जो बातें मैं आपसे कहता हूँ वो खुदा के कलाम में हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि जो लोग इंजील को पढ़ते हैं, खुदा यीशु मसीह का कलाम पढ़ते हैं, तो पढ़ते पढ़ते एक वक्त आ जाता है उनकी ज़िंदगी में कि उन्हें जैसे सुनाई देने लगता है। रूह को, आत्मा को सुनाई देने लगता है। क्या सुनाई देने लगता है? खुदा के प्यार की आवाज़। क्योंकि इंजील खुशखबरी है, सुसमाचार है,
خوشی کی خبر ہے. خوشی کی خبر یہ ہے کہ خدا نے اپنے پیار کو، اپنے فضل کو، اپنی دیا کو جسم کے روپ میں ظاہر کیا ہے. جو نام ہم لیتے ہیں یسوع، اس کا مطلب ہے خدا بچانے والا، مکتی دینے والا، نجات دینے والا. تو جب خدا یسوع اس دنیا میں آیا ہے تو لوگ اعتراض کرتے تھے کہ یہ گناہگاروں کے پاس جاتا ہے، ان کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، ان کے گھر جا کے کھانا کھاتا ہے، اور یہ سارے شہر کے، سارے آس پاس کے پاپی لوگ بس اسے لپٹے رہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں. کیا بات ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر ایک گناہگار اندر سے تنگ ہوتا ہے، ایک بوجھ ہے گناہ کا. کچھ لوگ ہیں جو اس کو دبائے رکھتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے. کچھ ایسے ہیں جو اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں سے، اور لوگوں سے چھپانے کے لیے وہ کچھ اچھے کام کرتے ہیں تاکہ ان اچھے کاموں کو دیکھ کر جب ان کی تعریف کی جائے تو کچھ تھوڑا سا آرام ملتا ہے اندر آتما کو کہ میں اتنا برا نہیں ہوں جتنا میں سمجھتا ہوں، یا جتنا برا لوگ مجھے سمجھتے ہیں. پھر ان کو یہ بھی دھوکہ ہو جاتا ہے کہ ان کی نیکی کی وجہ سے خدا خوش ہوگا. میں آپ کو خدا کے کلام میں سے کچھ ایسی باتیں آج دکھاؤں گا کہ آپ کہیں گے کہ مجھے ان باتوں کی ضرورت ہے نہیں، یہ سب کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ مجھے نجات دے گا تو اس نجات کے نتیجے ظاہر ہوں گے، اس کا پھل ظاہر ہوگا، اس مکتی کے پھل دکھائی دیں گے زندگی میں. اور وہ پھل ایسے پیارے اور خوبصورت ہیں جو خدا کو پسند آتے ہیں، اور ان کی وجہ سے انہیں ہوتا دیکھ کے آتما اندر سے چین پاتی ہے، اندر ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے. خدا کا بندہ کہہ رہا تھا میں پست ہو گیا تھا، دل ٹوٹ گیا تھا. دل ٹوٹ جاتا ہے انسان کا دیکھتے دیکھتے کہ میں کہتا کچھ ہوں، کرتا کچھ اور ہوں، باہر سے میں کچھ اور ہوں، لوگ دیکھ کے اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اندر مجھے معلوم ہے میرا حال اچھا نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ تو جو کچھ انسان کرتا ہے اپنے اصل روپ کو چھپانے کے لیے، خدا کے کلام میں اس کو مکر کہا گیا. مکر، مکاری، ایکٹنگ کرنا. جیسے بیچارہ کوئی رکشے والا ہو، رکشے چلانے والا ہو، وہ کسی ڈرامے میں کام کرتا اور اس میں وہ بادشاہ کا کام کرے، تو وہ ایکٹنگ کر رہا، بادشاہ کی ہے نہیں، وہ بادشاہ ہے تو وہ بیچارہ غریب آدمی میرا بھائی، لیکن وہ ایکٹنگ کر رہا بادشاہ کی. اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جب ڈرامہ ختم ہو جائے گا تو پھر مجھے اپنا کام کرنا ہے. اسی طرح آتما جانتی ہے، آتما کو پتا ہے کہ یہ جو میں باہر دکھا رہا ہوں لوگ دیکھ کے خوش ہوں گے، میری تعریف کریں گے، لیکن مجھے اندر سے آتما کہے گی مگر تو ایسا ہے نہیں. اور اگر آتما یہ کہہ رہی ہے، روح یہ کہہ رہی ہے کہ تیرے اندر ناپاکی ہے، تو ہم خدا کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ خدا کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. تو اب کیا کریں؟ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میں پست ہو گیا تھا، بالکل نراش ہو گیا تھا، دل ٹوٹ گیا تھا، ہاتھ دھو لیے تھے، کچھ نہیں ہو سکتا. اس وقت خدا نے ایک بڑا بھاری کام کیا میری زندگی میں، اور جب خدا نے وہ کام کر دیا تب کہتا ہے میری جان پھر مطمئن ہو. اطمینان جب کسی کو مل جائے تو اسے کہتے ہیں مطمئن ہو گیا ہے، اسے چین مل گیا، شانتی مل گئی. شانت ہو جا میری آتما. کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے اس بیماری کا علاج کر دیا ہے. اس کو نجات کہتے ہیں، اس کو مکتی کہتے ہیں، چھٹکارا کہتے ہیں، مغفرت کہتے ہیں. معاف کر دیا اس نے، چھٹکارا دے دیا، بچا لیا، وہ اندر کی بیماری کو اچھا کر دیا. جب کوئی انسان بیمار ہوتا تو اسے باہر کے لوگوں کو ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ کہنے جی نہیں میں تو بیمار نہیں ہوں، دوسرے اسے ثابت کریں. اسے معلوم ہوتا ہے اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے اس کا سر دکھ رہا ہے، وہ جانتا اندر سے دل گھبرا رہا ہے. کوئی مانے نہ مانے، جس کے سر میں درد ہو رہا ہے وہ درد کی دکھتا تو نہیں ہے درد، اس کو معلوم ہے درد ہو رہا ہے. لیکن جب وہ اچھا ہو جائے اور ساری بیماری دور ہو جائے
تب اسے اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی اسے بتائے کہ تو اچھا ہو گیا، وہ اندر سے جانتا اچھا ہو گیا، اندر سے اسے بھوک لگتی ہے، اس کا دل کرتا اب میں اٹھ کے جاؤں، میں یہاں کیا کر رہا ہوں پڑا ہوا، وہ ہسپتال سے باہر جانا مانگتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب آتما میں خدا کوئی کام کر دیتا ہے، روح میں جب اس کا کام ہو جاتا ہے، تو پھر انسان اندر سے جانتا ہے کہ کچھ ہو گیا۔ دیکھو میں خدا کے کلام میں سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، کیسی سچ بات ہے۔ خدا کرے آپ اسے دل سے سنیں، آپ کا دل اس بات کو سنے۔ میرا دل اس بات کو جب سنتا ہے تو میں خدا کے حضور جھک جاتا ہوں۔ خداوند فرماتا ہے یہ لوگ زبان سے میری نزدیکی چاہتے ہیں، بات بڑی اچھی کرتے ہیں، زبان سے میری نزدیکی چاہتے ہیں اور ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں، منہ سے میری بڑائی کرتے ہیں، لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، کیونکہ میرا خوف جو ان کو ہوا فقط آدمیوں کی تعلیم سننے سے ہوا ہے۔ ایک تو وہ ڈر ہے جو آدمیوں کی تعلیم سے ہوتا ہے، اور ایک اور کام ہے جو خدا کی مہربانی سے ہو جاتا ہے دل میں۔ جب دل خدا کی بات سنے تب ایک اور ہی بات ہو جاتی ہے۔ خدا یسوع مسیح نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے، متی کی انجیل میں ہے اس کا ذکر، متی کی انجیل اور اس کا 23واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو، مگر باطن میں، اندر باطن میں ریاکاری، وہی مکاری، ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہو۔ تم نیکی کے کام کرتے ہو، لوگ دیکھ کے تمہیں نیک کہتے ہیں، لیکن نیکی کے نیچے چھپی ہوئی ناپاکی، بے دینی، جھوٹ، فریب، لالچ، دغا بازی، نفرت، دشمنی، یہ سب جو اندر چھپا ہوا ہوتا ہے یہ روح کو تنگ کرتا رہتا، آدمی جانتا اندر سے۔ تو اب کیا کریں؟ ایک تو یہ ہے کہ میں کوشش کرتا رہوں، اپنے آپ کو چھپاتا رہوں دنیا سے، اصل روپ جو میں نہیں ہوں وہ بن کے لوگوں کو دکھاؤں، اس کو کہتے ہیں مکاری، اس کو کہتے ہیں مکر، فریب، دھوکہ دینا، دوسرے لوگوں کی آنکھ میں دھول ڈالنا۔ اور جب ان کو دکھائی نہیں دیتا میرا اصلی روپ، کیونکہ اسے ڈھانک لیتا ہوں میں اچھے کاموں سے، تو ایک قسم کی تسلی اور تسکین آتما کو ہوتی۔ بڑا اچھا لگتا ہے جب لوگ تعریف کرتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے۔ وہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ اسے پھوڑا ہو جائے اور اس کے چاروں طرف ایسے ہاتھ پھیرتے ہیں تو بڑا اچھا سا لگتا ہے، کھجلی سی مچتی، اچھا لگتا ہے، چین آتا، لیکن وہ علاج نہیں ہے، کیونکہ زہر وہی ہے۔ دیکھو خدا اس کا کیا علاج کرتا۔ خدا نے اپنی محبت گناہگار انسان کے لیے، لاچار کے لیے، جو مایوس ہو گیا ہے اور تنگ آ گیا ہے اور چاہتا ہے کہ کوئی بچائے، کیا کروں میں اور کیا کروں، جو یہی کہتا ہے اب اور کیا کروں میں، اور کون سی نیکی کروں، اس کے لیے دیکھو خدا کے کلام میں کیسی پیاری بات لکھی ہے۔ یہ وہ کام ہے جو خداوند خود کرتا ہے۔ یہ زبوروں کی کتاب میں ہے، زبوروں کی کتاب اور اس کا 32واں باب، یا یوں کہہ لیجئے کہ 32واں زبور، دیکھو اس میں یہ وہ کام ہے جو خدا کرنا چاہتا ہے۔ مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی، جس کا گناہ ڈھانکا گیا۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں۔ اب جب خدا نے اندر سے اس بیماری کا علاج کر دیا ہو تو پھر اسے انسان کو ڈھانکنے کی کیا ضرورت پڑے گی؟ پھر اس کی ضرورت ہی نہیں، مکاری کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی، مکر اور فریب کی کوئی جگہ نہیں رہے گی، کیونکہ گناہ ہے جو تنگ کرتا ہے۔ خطا بخش دی گئی، اس کو اندر سے معلوم ہو گیا کہ دیکھو خدا کی عجیب رحمت ہے، عجیب محبت ہے، مجھے معاف کر دیا،
میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، پھر یہ ڈھانک دیا انہیں۔ اب مجھے انہیں اپنی نیکی کے ذریعے سے اپنی نکمی باتوں کو ڈھانکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی ناپاکی کو اپنی نیکی سے نہیں ڈھانکوں گا۔ کیوں نہیں ڈھانکوں گا؟ خدا نے ڈھانک دیا انہیں، اور جب خدا ڈھانک دیتا ہے تو وہ اپنی نظر سے دور کر دیتا ہے، تب آتما کو اور روح کو ایک عجیب قسم کی تسکین اور چین ملتا ہے۔ اب مجھے کسی سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بتا سکتا ہوں کہ خداوند نے میرے بے شمار گناہوں کو معاف کیا ہے۔ میں خدا کے بندے داؤد کی طرح کہہ سکتا ہوں، اس نے ہمارے گناہوں کے مطابق ہم سے سلوک نہیں کیا۔ میں یہی کہا کرتا ہوں، میری ہر روز کی شکر گزاری یہی ہے، خداوند تیرا شکر ہو، جیسے باپ اپنے بچوں پر ترس کھاتا ہے ویسے تو نے مجھ پر ترس کھایا ہے۔ تو نے میری بد کرداریوں کے مطابق مجھ کو بدلہ نہیں دیا، اور اگر بدلہ دیتا تو میں کہاں جاتا؟ نہ یہاں کوئی امید تھی نہ وہاں۔ لیکن جب خداوند ڈھانک دے، معاف کر دے، ڈھانک دے، یقین دلا دے کہ تیرا حساب اب صاف ہے، پاک ہے، پھر مکاری کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ وہ نجات ہے جو خدا کی بخشش ہے، اس میں مکر کی ضرورت نہیں۔ صاف دلی سے ہم خدا کے حضور آتے ہیں، اپنی کمزوریوں کو لیے ہوئے آتے ہیں، وہ ان کو دھو دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ یہ وہ بخشش ہے، یہ وہ یقین ہے، یہ وہ اطمینان ہے، شانتی ہے جو خداوند یسوع مسیح کے دل میں آنے سے ملتی ہے۔ اس نے کہا تھا میں گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں۔ وہ نجات ہے، اس نے کہا ہے، میرے پاس یہ اختیار ہے۔ جب گناہ گار اس کے پاس آتے تھے وہ ان سے کہتا تھا بیٹی تیرے گناہ معاف ہوئے، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ جب یہ معافی آتی ہے، جب یہ نجات آتی ہے تو فخر چلا جاتا ہے۔ نہ تو مکر کی ضرورت ہے اور نہ فخر کے لیے کوئی گنجائش ہے۔ فخر نہیں کر سکتا انسان، گھمنڈ نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ دیکھو خدا کے کلام میں سے پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ ایک حصہ ہے افسیوں کے نام کا خط ہے، یہ گواہی ہے، بڑی پیاری گواہی ہے۔ افسیوں کے نام کا خط اور اس کا 2 باب، اور اس میں سے میں پڑھ رہا ہوں۔ ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے تھے، جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے، اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے۔ ہماری حالت ایسی تھی کہ خدا کا غضب اس پر نازل ہوتا، ہمیں سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن ہوا کیا؟ خدا نے اپنے رحم کی دولت سے، اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور لکھا مسیح میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا، زندہ کیا، اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے۔ اب سنیے، تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ جب وہ کام کرے گا زندگی میں، جب خداوند یسوع کی نجات زندگی میں آتی ہے، تو مکر کی کوئی ضرورت نہیں، مکاری کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم بتا سکتے ہیں حلیمی اور فروتنی کے ساتھ کہ دیکھو اس نے مجھ گناہ گار پر کتنا زبردست رحم کیا ہے، مجھے اندر سے اس نے بدل دیا اور میں بدلتا چلا جا رہا ہوں۔ اس نے میری ناپاکیوں کو دھونے کے لیے اپنا خون بہایا ہے، اس خون کے وسیلے سے یہ دھلتے ہیں اور کسی طرح نہیں دھلتے۔ اس کی محبت پر ایمان لانے سے یہ معجزہ ہوتا ہے، زندگی میں چمتکار ہوتا ہے کہ ہم جان سکتے ہیں کہ اس نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اپنی نظر سے ہٹا دیا، ڈھانک دیا ہے۔ حساب کے دن شکر گزاری ہی شکر گزاری ہوگی، چونکہ یہ اس کا کام ہے اور ہماری کسی نیکی کا نتیجہ نہیں ہے، یہ کوئی ہماری کسی راست بازی کی کمائی نہیں ہے،
اس لیے فخر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گھمنڈ نہیں کر سکتا۔ اس نجات کا نتیجہ وہ حلیمی ہے جو خدا یسوع مسیح کی زندگی میں ظاہر ہوئی ہے، نمرتا، حلیمی، فروتنی زندگی میں ہوگی، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں، ہماری کمائی نہیں ہے، یہ تو اس نے دیا کر دی، رحم کر دیا، مہربانی کر دی اس نے کہ چھٹکارا دے دیا اندر سے، یقین دے دیا گناہوں کی معافی کا۔ اس لیے فخر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، گھمنڈ کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ تیسری چیز ایک بہت بڑی بات یہ ہو گئی ہے کہ فکر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے آخری، سب سے بڑی اور سب سے آخری فکر انسان کی یہ ہوتی ہے کہ میں اس دنیا سے جانے کے بعد کہاں پہنچوں گا، میرا کیا ہوگا۔ دیکھو خدا کی عجیب محبت جو یسوع مسیح میں ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب، اور میں پہلی آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب، بڑا اچھا ہوگا اگر آپ یہ ضرور مانگ لیجیے، کہہ دیجئے میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا، کہہ دیجئے ایک دفعہ اگر آپ کو ضرورت ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اس میں کوئی بات اچھی نہیں لگے گی۔ اب دیکھو لوگ کھاتے ہی ہیں، دال کھاتے ہیں، اگر اس میں کنکر آ جائے اسے نکال کے پھینک دیتے ہیں۔ اگر کوئی بات آپ سمجھتے ہو اس سے ڈر لگتا ہے کہ اس میں کوئی خراب بات ہوگی، آپ پڑھ کے تو دیکھو ایک دفعہ، دیکھو تو اس میں کیسے خدا کے پیار کی آواز آپ کو سنائی دے گی۔ جو کچھ کوئی نہیں کر سکتا وہ خدا خود کرنا مانگ رہا ہے آپ کے لیے، یہ ہے خوشخبری۔ تو دیکھو ڈر نکل جاتا ہے، کوئی فکر نہیں۔ خداوند یسوع بول رہا ہے جو خدا کی محبت، مجسم محبت ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تم اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ مکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، مکاری کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم خدا کے حضور آ کے کہہ سکتے ہیں، پیارے خداوند یسوع، میں گناہگار انسان ہوں، یہ ہے میری حالت اندر سے، اب میں نہیں چاہتا کہ چھپتا پھروں، میں چھوٹنا چاہتا ہوں، چھپنا نہیں چاہتا، چھوٹنا چاہتا ہوں۔ وہ چھڑا دے گا، وہ چھڑا دے گا، اور جب وہ چھڑا دے گا اور آپ کو آزاد کر دے گا اور آپ کو اندر سے اس بات کا اطمینان ہو جائے گا کہ اس نے مجھے معاف کر دیا، اس نے مجھے بچا لیا، تو فخر نہیں ہوگا، تکبر نہیں ہوگا، بلکہ حلیمی ہوگی۔ اور جب آپ کی زندگی میں سے یہ فکر نکل جائے گی، یہ ڈر نکل جائے گا کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، اور یہ یقین آپ کو آ جائے گا کہ خدا آپ کو اتنا پیار کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے اس نے آپ کے لیے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے جگہ ہے۔ وہ کہتا میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ فخر کی کوئی گنجائش نہیں، فکر کے لیے کوئی ضرورت نہیں، چھپنے چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب یہ بخشش خدا کی زندگی میں آ جائے تو شکر ہی شکر ہوتا ہے، شکر ہی شکر ہوتا ہے۔ یہ بخشش تو آپ کے لیے ہے، لے لو۔ کوئی شاعر کہہ رہا تھا، فکر معاش، عشق بوتاں، یاد رفتگاں، اس زندگی میں اب کوئی کیا 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 کرے۔ لیکن جنہوں نے خدا کی محبت کو خداوند یسوع مسیح میں دیکھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے سب کچھ کر کرا کے دیکھ لیا، خدا کا شکر ہو کہ ایک کام ہے
جو اس نے ہماری زندگی میں کر دیا ہے. ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے اب زندگی میں چھپنے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس بات کی ضرورت نہیں رہی ہے کہ زندگی میں مکر ہو، فریب ہو. یہ ایسی بدروہیں ہیں، ایسے بھوت ہیں جو چپٹے ہوئے انسان کی آتما کو. ہمیں ڈر لگا رہتا ہے، ہم دوسروں سے چھپتے ہیں، چھپاتے ہیں، اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں. خدا کا کلام یہ بتاتا ہے جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہرگز کامیاب نہیں ہوگا. خدا کا شکر ہے، خدا اپنی محبت کی وجہ سے ہمارے لیے ایک ایسا کام کرنا چاہتا ہے، ہمارے گناہوں کو ہمارے اوپر سے اٹھا کے ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے، اور کہتا کہ جس چیز کو تو چھپا رہا تھا وہ مجھے دے دے. جب خداوند یہ کام کرتا ہے تو پھر زندگی میں فخر کے لیے کوئی جگہ نہیں رہتی. یہ بہت بڑی بدرو ہے، راست بازی کا گھمنڈ. میں دوسروں سے اچھا ہوں، میری نیکی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہے، میں راست باز ہوں، وہ بدماش ہے، وہ خراب ہے، اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ بہت بڑی بدرو ہے. خدا کا شکر ہو جب وہ زندگی میں آتا ہے تو پھر فخر کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. ہم جانتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے اس کی بخشش ہے. پھر سب سے آخری دشمن موت کا ڈر. موت کے بعد کیا ہوگا؟ خدا کا شکر ہے، اس نے کہا تم فکر نہ کرو، مجھ پر ایمان رکھو، میں نے تمہارے لیے جگہ تیار کی ہے. جب یہ تین باتیں کسی کی زندگی میں خداوند کر دے تو خدا کا ایک بندہ ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، شکر خدا کا اس بخشش کے لیے جو بیان سے باہر ہے. یہ تینوں بدروہیں نکل جاتی ہیں، اس کے بجائے زندگی میں ایک ایسی روح آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ساری زندگی شکر گزاری کا ایک گیت بن جاتی ہے. شکر ہی شکر ہوتا، شکر ہے خداوند تو نے مجھے بچا لیا. خداوند چاہتا کہ آپ کی زندگی کو شکر گزاری سے بھر دے. آپ چاہتے ہیں یسوع مسیح کا نام لے کے اس سے مانگ لو، آپ حیران رہ جاؤ گے کہ کیسی بڑی دولت، کیسا بڑا خزانہ شکر گزاری کا وہ آپ کی زندگی میں انڈیل دے گا. لے لو. सुने प्रभु का सहारा ले, धीरज धर के कर तू प्रतीक्षा, धीरज धर के कर तू प्रतीक्षा, उसी के हाथों से अपना गुजारा ले. हे मानव सुने प्रभु का सहारा ले.